बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं आप देख रहे हैं। इससे पहले आप इस कहानी की 65 किस्सें सुन चुके हैं। इससे पहले आप इस कहानी की 89 किस्सें सुन चुके हैं और अब 90 किस्त आपके सामने मुझे अपने वजूद का आधा हिस्सा मेरे अशलूकों और काली माता की दोनों हिस्सों में से घन गले की ज़बान से निकले अहमियत रखती है। अब मुझे ये मालूम करना था कि मफाद का है तो हम हर तरह की ताउन पर आमादा हैं। मुसलमान जज्बों की तकलीफ अजीब अंदाज में होती है। तहजीब मालिक एक्स मुझे बहुत ये हकीकत भी मेरे पेश लेकिन ना मालूम वो कौन सा लम्हा था जब इस तरह मिलने के बाद तहजीब मालिक एक्स मेरे वजूद की गहराइयों में और ये मेरा मुआयना करवा सकते हैं। वो बोली थी तो इतना एतमाद था उसके लहजे में, इतना यकीन था उसके लफ्ज़ों में कि तरदीद का कोई तस्वीर मुझे ये भी नहीं यकीन था कि किसी न किसी तारीना ने मेरी तरफ देखा और करती रही और फिर तहजीब की तरफ रुख करके बोली अदाकारी कर और रहा मैं ये था। हाथ जोड़कर जोड़कर मुबारकबाद देता आसमान की तरफ बहुत मुश्किल है इस म्यार का पैदा का नारा बुलंद करता। जब इस गिरदान से थक गया तो उठकर नदी के किनारे गया। मैंने ये फैसला किया है कि तुम्हें तमाम सूरत हाल से आगाह कर उनका एक गुलदस्ता बनाकर लाया और मंदिर के खंडर की पोशीदा ड्यूटी की मशवरा करना चाहो तो मैं तुम्हें वक्त दे सकती हूँ। हाथ जोड़कर बैठ गया और हमारे सामने नहीं आई मैडम। मैंने देख लिया था कि ड्यूटी के अंदर जमीन के अंदर बाशिंदा नहीं, बाहर को उभरा हुआ एक भी नहीं पत्थर का जैसा कि मैंने तुमसे कहा है कि मेरा मुल्क जिसके आसपास रोड़े और कंकर बिखरे हुए गैर मुतल्लक साफ लग रहा था हमने कभी इसराइल की बराह रास्त कोई मदद नहीं की, बल्कि बाद थोड़ी देर तक हमने अरबों के मफादात के लिए ऐसे काम किए जिन पर हमें बैरूनी दबाव का सामना भी करना जंगल के उस कुछ अर्सा कबल चंद मुल्कों के एक मुश्तरका कॉन्फ्रेंस में कीमियाई हथियारों को महदूद करने का एक मंसूबा तैयार किया गया था। मेरा मुल्क कीमियाई हथियारों की तैयारी में पेश था और हमने इस सिलसिले में दुनिया के सामने जो पेश किया था वो इंतहाई खौफनाक और तबाहकुन था। तबाहकुन हथियार उसके कांधे से तैयार किए जाते हैं वो पसंदीदा नहीं होते, लेकिन बाद मुल्कों की बका का इंसार इसी पर है। मैं अपने चबूतरे पर मेरे पास हमारे सामने कभी नारियल और दर्द केलों का गुच्छा मेरे सामने रख दिया और मेरे पास हाथ जोड़कर वतन की अमानत बैठ गया। मुख्तसर ये कि प्रोग्राम के सिलसिले में एक जिम्मेदारी मेरे मुल्क ने कबूल की। फिर आंखें हमने कीमियाई हथियारों और उनके फार्मूलों को हाथ ऊपर उठाकर तामिल ज़बान में जगह यकजा शिव जी महाराज ने और उन्हें जाया कर देने का फैसला किया। हमारी तकरीबकार की उम्र को लेकर समंदर में पहुंच गई। उस चेहरा बता रहा था बढ़ने लगी जहाँ में ये तमाम चीजें मैंने उसके शुबे और कियास का फायदा उठाते हुए उसकी तरफ देखकर तामिल में कहा, मेरे बच्चे तेरे मन में जो है पार्वती देवी को मालूम है, भगवान शिव जी की इच्छा से तेरे मन की परेशानी दूर हो जाएगी। जो औरत तेरे घर में तेरी रात देख रही है उसके मन को भी जल्द सुख मिल जाएगा। ये मैंने अंधेरे में एक तीर चलाया था। हमने बहुत से ममालिक से इस सिलसिले में इमदाद भी तलब की थी, शहर मगर ये मुश्तरका में आ गया था। मुसलसल नाकामी से दो माँ बहन कोई औरत जरूर होगी के हमले का जो उसके लिए परेशान होगी। माँ या बहन का नाम मैंने इसलिए नहीं लिया था वो क्या बेहद मालूम खतरनाक कि माँ था जिंदा और ना वो हो जिस जगह और भी अगर हाथ माँ लगा जिंदा है हो वो तो उससे बहन फायदा ना हो। उठा इस सकता वजह है। से मैंने मगर औरत का उसके बाद लफ्ज़ इस्तेमाल तमाम किया था। इल्जाम मेरा हमारे तीर मुल्क पर ठीक आएगा निशाने पर बैठा क्योंकि कीमियाई तामिल हथियारों नौजवान को ने हाथ महदूद करने बांध वाले कर ममालिक की आजीज़ी से मुश्तरका तामिल कॉन्फ्रेंस ज़बान में में कहा, जो फैसले मेरी माँ हुए की थे हालत उनके मेरे मुताबिक बगैर ये बहुत जिम्मेदारी खराब होगी हमारे वो मेरे मुल्क बगैर की थी कि एक वो पल कीमियाई नहीं रह हथियारों सकती और उनके महाराज। फार्मूलों अब को मैंने उस उसे मखसूस खरीदने की तरीके से कोशिश जाया करते कर हुए दे कहा, तो बच्चा और उन तुम ममालिक अपनी ने शुबे माता का के इज़हार पास किया है क्यों कि नहीं हमारे चले मुल्क जाते ने क्योंकि किसी मुझे बाहरी अपनी मुआवजे काली की माता ने सब बताया कुछ है किसी के कि हवाले तुम्हारी कर माँ दिया है। बहुत बीमार हमारे है। पास अपनी सफाई तामिल पेश करने नौजवान के लिए कुछ बेचैन हो नहीं गया। था। उसने आगे बढ़कर मेरे पाँव पर सर रख दिया और उसके बाद आयल बोला, जोशो ने महाराज हमसे मेरी राब्ता माता कायम को किया बचा मिस्टर ले। अली। काली माता से मुमकिन कहे है कि वो आपने मेरी उस माता शख्स को का मरने ना नाम दे। सुना हो। ये तामिल नौजवान मेरे काम आ सकता था पसंद है मगर उसका उसके नाम लिए पिछले बेहद चंद साल एहतियात से की यूरोप जरूरत के थी। मुख्तलिफ पहली हलकों बात में तो सुना ये थी जा कि रहा ये है। तामिल चंद नौजवान बैन जासूस अल-अक़वामी भी हो साजिशों में सकता उसे था मुलव्वस जिसे समझा उनके गया है। लीडर बाद एलन ने मुल्कों की एजेंसी मेरी में जो जासूसी के लिए मालूमात भेजा पेश हो। की हैं मैंने तामिल उनके तहत नौजवान आयल को जोशू का ताल्लुक किसी खास और मुल्क से वसीली नहीं आवाज में बल्कि कहा, वो मुआवजा जाओ लेकर खुद जाकर दहशत काली पसंदी माता से करता है। अरदास करो। आयल जोशू की तरफ से हमें जो पैगाम मिला वो बेहद तामिल खौफनाक नौजवान था। सहम कर रह उसने गया। हमसे कहा कि मैंने आप गर्ज दोस्त कर में कहा, मौजूद ये कीमियाई नारियल और हथियार केले उनके उठाओ फार्मूले और और नमूने जाओ। उसकी मैं किसी तहवील लिए हैं। शिव जी भगवान के हमारा प्रार्थना मुल्क नहीं चाहे कर तो सकता। उन चीजों का मैं सौदा साधु कर सकता सन्यासी है हूँ। बसूरत तुम तो दीगर तोपें इन बंदूकें चीजों को चलाते इसराइल हो, के हाथों फरोख्त कर जानवरों को दिया मारते जाएगा हो। मैं क्योंकि तुम्हारे लिए इसराइली प्रार्थना एजेंट नहीं भी कर इस सकता। सिलसिले में तामिल दिलचस्पी ले नौजवान रहे ने हैं। हाथ बांध कर ये कहा, सूरत हाल महाराज मेरे मुल्क मैंने के आज लिए तक इंतहाई किसी जानवर तशवीशनाक तक थी। को नहीं हमने मारा। अपने तौर पर वो हर तो वो ये लोग कोशिश कर दुश्मनों को डाली मारते जो हैं। कर सकते थे ये और सुनाली तमाम तामिल है, सूरत हाल मैं उन भारतीय पर तामिल वाज़ेह हूँ। कर दी हम गई। यहाँ अपने डियर हिंदू मिस्टर तामिल अली, भाइयों के लिए मैं अपने लड़ मुल्क रहे के हैं खसूसी महाराज। महकमे की परंतु मेरी सरबराह माता हूँ जरूर और ये बीमार जिम्मेदारी होगी। बहुत ये मुझे पहले वापस मेरे भारत सुपुर्द नहीं कर जाने दी गई देते। थी। मैं अपनी माता मैं के दर्शन कीमियाई के लिए हथियारों से जाना लैस चाहता उस हूँ। गुमशुदा अब्दोस उसने के चंद लिए जुमलों काम में मुझे करूँ। बहुत मैंने कुछ अपना बता काम दिया जारी था। रखा अगर वाकई उस लेकिन नौजवान आयल को जोशू भारत के के बारे में तमिलनाडु मुझे से लाया मुकम्मल गया है मालूमात तो ये हासिल मेरे ना लिए हो बहुत सकी मुफीद और मैं अभी साबित तक हो उस सकता था। सिलसिले में मगर अभी कोई मुझे नुमाया उसकी काम मुकम्मल नहीं कर स्क्रीनिंग सकी की जरूरत थी। मेरे मैं आदमी इतनी जल्दी मुसलसल उसके उस बयान तगदो पर में एतबार मसरूफ नहीं जरूर कर हैं सकता था। और मैंने फलस्तीनी आंखें सिलसिले निकाल में कर कहा, दिलचस्पी तो पूरी दफा हो पूरी जाओ ले यहाँ रहे से, हैं लेकिन जिन नहीं लोगों तो को उन्होंने भस्म हमारे कर मुल्क दूंगा। में भेजा है वो डर वो गया। इस म्यार के जल्दी लोग उठकर
نہیں ہے کہ اتنا اہم کام انجام دے سکے۔ میں نے اپنے ملک کے سرکردہ افراد سے کہا کہ مجھے انسانوں کا ایک رول نہیں چاہیے بلکہ ایک اہم اور ٹھوس شخصیت درکار ہے جو بے شمار انسانوں کا بدلہ ثابت ہو۔ اس سلسلے میں چند افراد میں نے منتخب کیے تھے، اسی دوران تمہارا نام میرے سامنے آیا۔ مجھے تمہاری شخصیت میں دلچسپی محسوس ہوئی اور میں نے تمہارے بارے میں بیروت سے رپورٹ طلب کر لی۔ مجھے جو معلومات حاصل ہوئی ان کی روشنی میں میں نے سان فرانسسکو اور کیلیفورنیا سے تمہارے بارے میں مکمل تفصیلات طلب کر لی۔ پھر میرے علم میں والڈو موبائل اور جنرل ٹیرس کی چپکلش آئی۔ گوٹیل کے انقلاب اور اسرائیلی پروجیکٹ کی تباہی کے سلسلے میں بھی تمہارا نام سامنے آیا۔ پھر بالکل اتفاقیہ طور پر مجھے مل بھی گئے، لیکن جب تم مسٹر ڈو کے ساتھ مجھ تک پہنچے تھے اس وقت میں تمہیں پہچانتی نہیں تھی اور میں نے تمہیں ایک عام آدمی کی حیثیت سے خوش آمدید کہا تھا۔ میں نے شاید اسی وقت بھی تمہیں بتایا تھا کہ انسان شناسی میرا محبوب مشغلہ ہے اور وہ کھیل جو پہاڑوں میں کھیلا گیا صرف ایک ذاتی سی بات تھی جو میری اپنی دلچسپیوں تک محدود تھی۔ جب تمہارے بارے میں مجھے سان فرانسسکو اور کیلیفورنیا سے رپورٹ موصول ہوئی اور تمہاری تصویر میرے سامنے آئی تو میری آنکھوں نے تمہیں پہچان لیا۔ اسی وقت یقین کرو مجھے خود پر فخر محسوس ہوا کہ میں نے ایک شاندار شخصیت کو پا لیا تھا، لیکن پھر تمہیں کھو دینا میرے لیے انتہائی رنج کا باعث تھا۔ میں نے اپنے آدمیوں کو چاروں طرف پھیلا دیا اور اپنے اندازوں کو سامنے رکھتے ہوئے کالمو کیمپوں میں تمہاری تلاش خاص طور سے جاری رکھی اور نتیجتاً تم مجھے مل گئے، جو ممکن ہے اس وقت تمہارے لیے حیرت انگیز ہو، لیکن شاید آنے والے وقت میں ہمارے درمیان ایک بہترین تعاون کی فضا پیدا کرتے۔ تم چاہو تو تنظیم آزادی فلسطین سے رابطہ قائم ہو سکتا ہے، بیروت سے ان کے نمائندے یہاں طلب کیے جا سکتے ہیں، تمہارے لیے تمہاری مرضی کے مطابق امکانات منگوائے جا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میرا ملک تمہارے ساتھ ہر وہ تعاون کر سکتا ہے جس کے تم خواہشمند ہو۔ اگر تنظیم آزادی فلسطین کے لیے کام نہ کرنا چاہو تو میں ذاتی طور پر اپنے ملک سے اس کی درخواست کر سکتی ہوں کہ جو جس قدر معاوضہ تم اس سلسلے میں طلب کرو وہ تمہیں دیا جائے۔ ہم حائل جوشوں کی بلیک میلنگ کا شکار نہیں ہونا چاہتے کیونکہ اس طرح ہمارا ملکی وقار مجروح ہوتا ہے۔ تو مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے وہ فارمولے اور کیمیائی ہتھیاروں کے نمونے ہیں جو ہمیں ملنے چاہیے، انہیں حائل جوشوں کی گرفت سے نکال کر سمندر کی تہہ میں دفن کر دینا ہمارے ملک کے لیے ضروری ہے اور ہم اپنے ملک کا وقار بحال کر سکیں۔ میڈم مالک آپ نے بھی یہ تفصیلات سنی ہوں گی۔ میرا خیال ہے کہ اس میں کہیں آپ لوگوں کے لیے کوئی پریشانی کا پہلو نہیں نکلتا سوائے اس کے کہ ایک ہولناک وغیرہ بھی نہیں تھی آپ کہیں جلا کر میں رات کو یہ وضاحت بھی کر لوں کہ گرین پول کے بارے میں معلومات مجھے بہت ہنگامی طور پر حاصل ہوئی تھی اور والٹو موبائل کی ریڈنگ کے بعد مجھے یہی اندازہ ہوا تھا کہ گرین پول اب منتشر ہو گئی ہے اور یہ کہ گوٹے اس کی ناکامی کی ذمہ داری صرف تعلیم مالک ایکس پر ہے۔ یہ اندازہ مجھے نہیں تھا کہ گرین پول والے جو والٹو موبائل کے سلسلے میں ناکام رہنے کے بعد جنرل ٹیرس کے ہاتھوں گرفتار ہو چکے تھے اور پھر شاید انہیں علی یار خان کی امام پر رہا کیا گیا تھا۔ آہستہ آہستہ شام کا جٹپٹا رات کے اندھیرے میں سب کچھ ہوتا چلا گیا۔ معلوم ہوا جنگل میں چاروں طرف خصوصی انتظام کے ساتھ تم لوگوں کی امداد کے لیے پہنچے۔ اس میں میری ذاتی غرض بھی چھپی ہوئی تھی، میں اس سے انکار نہیں کروں گی۔ تو ڈیر تہذیب مالک ایکس ابھی تم نے بڑے وسوخ اور بڑے اعتماد سے کہا تھا کہ علی تنظیم آزادی فلسطین کی فلاح و بہبود کے لیے ہر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ چنانچہ اب میرا خیال ہے کہ کل دن کے کسی بھی حصے میں تم ضرور مجھے یہ خوشخبری سنا دو گی کہ علی میرے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہے۔ یہ کہہ کر تارینہ آہستہ سے ہنسی پھر بولی میرے تمہاری دودھ کی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہے۔ اس روشنی میں مجھے وہی کامل نوجوان رہ گیا تھا کیونکہ اس بات کا کوئی جواب میں نے نہیں دیا تھا۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد تارینہ زیادہ سنجیدہ لہجے میں بولی چبوترے کے قریب آ کر وہ رکا اور ادب سے بولا اس پر غور کر لیا ہوگا، ہمارے نیتا نے آپ کے لیے اور سوچ بھیجا ہے، یہ معاملہ دونوں ہی کے مفاد کا ہے۔ میرا ملک پوری طرح میری خواہشات کا احترام کرتا ہے اور مجھے ہر طرح کے اختیارات دے دیے گئے ہیں۔ اس مشن پر کام کرنے کے لیے جو کچھ کرنا چاہوں کر سکتا ہوں۔ یہ صرف ایک دوستانہ پیشکش ہے۔ ٹھیک ہے میڈم، بہتر یہی ہوگا کہ آپ کو ہل جنگلی پھل کھا کر گزارا کر لیتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں علی اس دوران اگر تم محدود ہی رہو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اور ہاں جس مسئلے میں پروفیسر ڈو کی کہیں گنجائش نہیں نکلتی، یہ آدمی کسی طرح غیر سنجیدہ ہے، ممکن ہے تمہارا اس کے ساتھ کوئی مختصانہ رابطہ ہو، لیکن جہاں تک میں نے بظاہر بے تعلقی سے کچھ اچھی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ وہ ایک بڑا خوش ہو گیا اور کسی بھی لمحے تمہارے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ اور میرے قریب رکھ کر اس پروگرام میں اس کی شرکت پر غور نہ کرنا۔
سسٹین گن گردن گانے سے لٹک رہی تھی۔ اس کے بعد تارینا کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا اور اس نے کہا تھا کہ آپ ڈنر پر یہاں سے واپس چلا جا، لیکن اس موضوع پر ہماری تپسیا بھنگ کر رہا ہے مورخ۔ میں اور تہذیب مالک اپنی آرام گاہ میں آ گئے۔ پروفیسر ڈوک کو تارینا ہارڈو نے واقعی اس کے پسندیدہ کام پر لگا دیا تھا اور وہ اس میں پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ ظاہر ہے ایسی اوقات میں اسے اور کوئی یاد تو نہیں آتا تھا۔ تہذیب نے کمرے میں داخل ہو کر مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر بولی، اور جلد بازی تو نہیں کر ڈالی میں نے، اور کوئی ایسی بات تو نہیں کہہ دی کہ تمہارے مزاج کے خلاف اور بھاجی تھی۔ ایسی تو کوئی بات نہیں۔ ہم تنظیم آزادی فلسطین کے لیے کام کریں گے اور دوبارہ سمادھی لگا کر میں ساری رات اسی طرح سمادھی لگا کر نہیں بیٹھ سکتا تھا، اس لیے کہ میں اصلی ساتھ ہو گئی تھا۔ بہت جلد مجھے نیند آنا پچھلے دنوں کچھ ایسے واقعات ہوئے تھے جن کی بنا پر تنظیم کے اور میرے درمیان کچھ شبہات پیدا ہو گئے تھے۔ میں نے احتجاجی بیروت چھوڑ دیا تھا اور اولی باور کے بارے میں میں کسی بتا چکا ہوں کہ وہ امریکہ سے میرے پیچھے لگا ہوا ہے اور اس نے مجھے اپنی انا کا مسئلہ بنا دیا ہے۔ یہودی ہونے کی وجہ سے وہ سارے معاملات کو بس پشت ڈال کر میرے پاس کوئی ہتھیار اسرائیل کے لیے کام کرتا ہے۔ امریکہ میں یہودیوں کو جو مراحت حاصل ہے ان کی وجہ سے عربوں کو جتنا نقصان پہنچ رہا ہے کسی اور طریقے سے نہیں پہنچ رہا۔ میں زمین پر لیٹا تھا، سارے کے نیچے بازو دے رکھا تھا، لیکن فلسطینیوں کے مفادات کے لیے میرا رواں کچھ آدمیوں کی باتیں کرنے کی دبی دبی آوازیں نکال سکتا۔ میرے کان کھڑے ہو گئے، میں ہمدن گوش ہو گیا، جس کے لیے میں نے اپنی زندگی تک قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود جب تم اس بات کا علم ہوا کہ کوٹے میں اسرائیلی پروجیکٹ کام کر رہا ہے، سمجھ میں کوئی لفظ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے بہت کوشش ڈال کے میری سمجھ میں کچھ نہ آ سکا۔ آوازیں مزید تمہارے ساتھ شامل ہو کر میرے کان کچھ کرنے جا رہی ہوں، پھر ماں نے ایک جسمانی آواز ابھری، میں تمہیں تنہا اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اگر فلسطینی مجاہدین ان کاموں میں تمہارے ساتھ رہے ہوں، لیکن تہذیب مالک ایکس ان میں سے کوئی نہیں تھی، غلط تو نہیں کہہ رہی ہے، جدھر سے آوازیں آ رہی غلط نہیں ادھر جنگل میں تو یوں سمجھو کہ یہ مہم میرے نام سے ہے۔ تہذیب علی یار کوئی ایک لکیر تک تہذیب نے کہا اور مجھے یوں محسوس ہوا پتا چلا کہ علم کے حکم سے میرے وہاں آ جانے کے بعد بڑی اپنائیت تھی الفاظ میں، اور وہ اپنائیت وہاں سے نکال کر کسی دوسری جگہ منتقل اب اندازہ ہو رہا تھا کہ کیا شہر اس وقت میں کچھ نہ سمجھ سکا کہ اصل قصہ کیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد آوازیں جیسے کہیں روپوش ہو گئی، پھر میں نے کہا گرین پول میں رہ کر تم نے کبھی حائل جوشوں کے بارے میں نہیں سنا تہذیب؟ کیوں نہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ حائل جوشو ایک انتہائی خطرناک انسان ہے، بلکہ شاید تمہیں یہ سن کر حیرت ہو کہ وہ اپنا گروہ رکھنے کے علاوہ مختلف ملکوں میں کام کرنے والے مختلف اداروں سے بھی رابطہ قائم رکھتا ہے۔ خود گرین پول ایک بار حائل جوشو کے جنوبی افریقہ میں کام کر چکی ہے۔ شیر تو شاید نہیں میں مرے اس گا، مہم میں شریک نہیں تھی، لیکن ہمارے ریکارڈ میں یہ بات موجود ہے۔ حائل جوشو کے بارے میں مجھے زیادہ معلومات تو نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ وہ انتہائی خطرناک آدمی ہے۔ دہشت پسندوں میں اس کا نام ایک بڑی حیثیت رکھتا ہے۔ اس مہم میں تم میرے ساتھ شریک رہوگی نہ تہذیب؟ ہاں، اس سوال کی ضرورت کیوں پیش آئی تمہیں؟ تہذیب نے کچھ حیران ہو کر پوچھا۔ ظاہر ہے اب تم کسی بھی مسئلے میں تنہا نہیں رہ سکتے۔ یہ بڑا دلچسپ اتفاق ہے تہذیب کہ تم جیسی شخصیت اچانک اور نہ جانے کون سے راستے سے میری زندگی میں داخل ہوئی۔ میں تمہارے بارے میں سوچتا ہوں تو ایک احساس ہوتا ہے جسے میں صحیح الفاظ نہیں دے سکتا۔ بس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید میری تنہا زندگی تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ اب میرے ذہن میں یہ خیال تو رہے گا کہ میرے سوا بھی ایک ہستی ایسی ہے جس کا تحفظ مجھ پر مقدم ہے اور جس کے نزدیک میری ذات اسی قدر اہم ہے جیسے خود میرے لیے ہو سکتی ہے۔ علی بعض اوقات کچھ احساسات انسان کے وجود کو ہزار گنا زیادہ طاقتور کر دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہم تارینا ہارڈو کے مشن کو قبول کر لیتے ہیں اور اس سلسلے میں کام کرنے کا اعلان کر دیں گے۔ وہ ماتا جی کے لیے بھی مجھ سے پراتنا کروانا چاہتا تھا، اور بھلا میرا آیا مگر وہ تامل انکار کر دیتا۔ اور اتفاقات ایسے ہیں تہذیب کے جانے کے بعد اسی انداز میں میرے سامنے آیا ہے جس طرح کچھ میں چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں تنظیم آزادی فلسطین پر کوئی احسان کروں۔ ان لوگوں نے گوٹے ہل میں بھی انتہائی کوشش کی تھی کہ میں اسے اپنا اختلاف بھلا کر ان میں شامل ہو جاؤں، لیکن میں نے اسے منظور نہیں کیا۔ پہلے واپسی قبول نہیں کی۔ کیسے قبول کرتے علی؟ میں جو تمہارا راستہ روک کے بیٹھی تھی، کچھ دیر مندر کے سامنے ٹہلنے کے بعد میں چبوترے پر آ کر دوبارہ سمادھی لگا کر بیٹھ گیا۔ پھر ہم نے وقتی طور پر یہ موضوع ختم کر دیا۔ پھر مجھے بھوک لگنے لگی، ابھی تک کوئی بھی میرے لیے بھوجن سب سے پہلے تو یہ معلوم کرنا تھا کہ تارینا ہارڈو کا تعلق کون سے ملک سے ہے۔ مجھے یقین تھا کہ تارینا مجھے یہ تفصیل بتا دیتی۔ ایک لمحے کے لیے ذہن میں یہ خیال بھی ابھرا تھا کہ کہیں یہ سب کچھ میرے خلاف اولی باور کی سازش نہ ہو، لیکن حالات بتاتے تھے کہ ایسا نہیں ہے۔ تارینا ہارڈو نے میرے لیے جو کچھ کیا تھا اس کے پس سے پشت اولی باور نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر اولی باور ہوتا تو مجھے کسی اور انداز میں جانے کی کوشش کرتا۔ اس کے بعد ہم لوگ
اپنے طور پر مختلف قسم کی گفتگو کرتے رہے۔ پروفیسر ڈوک بھی زیر بحث آیا اور یہاں میں نے تارینہ ہاڈو کی بات سے اتفاق کیا کہ پروفیسر ڈوک ایسے معاملات میں ایک مؤثر آدمی ثابت نہیں ہو سکتا اور ہمیں اسے یہیں چھوڑ دینا ہوگا۔ اس سے میرا کوئی قلبی دینی تعلق بھی نہیں تھا، ایک اچھا ساتھی ضرور تھا، لیکن ایسے معاملات میں انتہائی غیر ذمہ دار ثابت ہوتا اور ظاہر ہم ایک غیر ذمہ دار شخص کو ساتھ لے کر اپنے سر کوئی عذاب نہیں بول دے سکتے تھے۔ تارینہ سے حسب پروگرام ڈنر پر ملاقات ہوئی، پروفیسر ڈوک بھی وہاں موجود تھا اور بہت چہک رہا تھا، یا اسے کھل کر کھیلنے کا موقع ملا تھا اور چونکہ تارینہ ہاڈو اسے ہم سے الگ رکھنا چاہتی تھی اس لیے اس نے اپنی ملازماؤں کی سپرد یہ مسلمان کمانڈو لڑکی پروفیسر ڈوک کو اب ہمارا کوئی خیال نہیں رہا تھا۔ ہاں ڈنر ٹیبل پر اس نے آنکھیں لچاتے ہوئے کہا، یوں لگتا ہے جیسے آپ لوگوں کو ضرورت سے زیادہ ہی اطمینان نصیب ہو گیا ہو۔ میں دبے پاؤں گھاس میں سے گزرتا گیا، گھاس کا یہ کیتا ختم ہوا تو سامنے بانس کے گھنے درختوں کے درمیان جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے مچان سے بنے ہوئے دیکھے۔ یہ بانس کے مچان تھے جو درختوں کے درمیان زمین سے 4-5 فٹ بلندی پر بنائے گئے تھے۔ پہلے تو میں جلدی سے ایک طرف ہٹ گیا اس میں کوئی شک نہیں کہ میڈم ہاڈو کے پاس سے فرار ہو کر اپنے انسانیت کا مگر ہر طرف موت جیسی خاموشی تھی، جب ہمیں اس کے ازالے کا موقع ملا ہے تو ہم کیوں اس سے گریز کریں؟ پروفیسر ڈوک نے جواب دیا، تارینہ ہاڈو اسی دوران خاموش رہی۔ ڈنر کے بعد ہم تھوڑی دیر تک ساتھ رہے اور اس کے بعد پروفیسر ڈوک نے کہا اگر آپ لوگ اجازت دیں، مٹی کے برتن ہاں ضرور، تارینہ نے کہا اور پروفیسر اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ تارینہ ہمیں دیکھ کر مسکرائی، یہ شخص ایتھوپیا کا باشندہ ہے، میں اس کے بارے میں برے خیالات نہیں رکھتا لیکن یہ بہت عجیب ہے۔ بہرحال ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہاں سے نقل مکانی میڈم کر گیا تھا۔ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ بذات خود مسلمان کمانڈو اور افریقہ کے کون سے خطے سے لیتا گیا تعلق ہے؟ کامل لیڈر علم مجھے وہاں سے نہیں اٹھوا سکا تھا، 16 گھنٹے درکار ہوں گے۔ تارینہ نے جواب دیا وہ لنکا کی پابند پولیس سے نہ ہو، وہ اپنے اصرار نہیں کیا، زیادہ اس موضوع پر گفتگو کی جائے چلا گیا تھا اور اس کے بعد ہم اپنی جگہ سے اٹھ گئے تھے۔ دوسرے دن تقریباً 8:30 بجے ناشتہ کیا گیا، پروفیسر ڈوک بھی ساتھ تھا اور پھر 10 بجے تارینہ ہاڈو نے ہمارے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ ہم نے مسکراتے ہوئے اس کا خیر مقدم کیا۔ تارینہ کے چہرے پر عجیب پیدا نہیں ہوتا کہ وہ مجھے دروازہ بند کر کے وہ ہمارے سامنے آ بیٹھی اور حملہ کر ہو چکا ہے، مجھے ہلاک کرنے کی کوشش نہ کرے۔ میں کوئی دوسرا بیس بدلنے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھا، میں بے چینی کے عالم میں مندر کے چبوترے پر ٹہل رہا تھا کہ مجھے ایسی آواز سنائی لی جیسے کوئی جھاڑیوں میں چلا آ رہا ہو۔ میں جلدی سے بیٹھ گیا اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی مالا چلانی شروع کر دی۔ میری آنکھیں جنگل سے مندر کی طرف آنے والے راستے پر لگی ہوئی تھی۔ پھر مجھے وہاں اسی تامل نوجوان کی شکل نظر آئی، اسٹین کا نام بھی اس کے کاندھے سے معاف کیجیے گا، ہاتھوں میں بانس کی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے خود کو نوجوان کو دیکھ کر محکمے سے متعلق بتایا ہے، پھر اس قسم کے معاملات میں تامل نوجوان نے قریب آ کر جھک کر مجھے نمسکار کیا اور چبوترے پر آ کر ٹوکری میرے آگے رکھ دی اور ہاتھ باندھ کر ادب سے بیٹھ گیا۔ دیکھو انسان کی چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا وہیں تک وہ سفر کر سکتا ہے۔ تمہاری زندگی سے متعلق جو معلومات میں نے حاصل کی ہیں ان کے تحت میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اگر مکمل طور پر نہ بھی ہو سکا میری ماتا جی کے لیے پرارتھنا کر سکتی ہوں، میں اس کے پاس جاؤں عام آدمی زندہ ہو۔ نہیں میں نے سنا تھا کہ وہ سخت کسی بہت بڑے گروہ کو لے کر اس مشن کے لیے کام کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح کچھ ایسی الجھنیں پیش آئیں گی جنہیں ہم سنبھال نہیں سکیں گے۔ اس کے برعکس اگر چند افراد زیادہ ذہانت پوری طرح میرے قابو میں کام کریں اور دوسری یہ میرا اندازہ ہے کہ ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تامل لیڈر علم کا مجھ پر اعتبار کرنا آپ کا کام ہے، بلکہ اپنی ماں کی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ اس مشن کے لیے کام بھارت میں اپنی ماتا کے پاس جانا چاہتا ہے۔ میں نے ایک فیصد شک جو باقی رہ گیا تھا، پہلے میں تمہیں اپنے ملک کا نام بتاتی ہوں، مگر اس سے پہلے مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم فرار ہو کر جائے گا اور تیرے ساتھی میں نے اور تحریر نے چون کر مارا جائے گا۔ یہ تامل نوجوان کا چہرہ اتر گیا، گوٹیل میں قیام کے دوران مجھے یہ اڑیا اختیار کرنا پڑا تھا۔ تارینہ ہاڈو نے اپنی گردن کے پاس کچھ گر پڑا اور بولا مہاراج کوئی اپائے اپنے چہرے سے اتار دیا اور ہم نے ایک دلکش صورت اپنے سامنے پائی۔ خدوخال اب میں نے اسے خریدا ہو گئے تھے، اتنا نفیس میک اپ ماسک اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھا تھا۔ تارینہ ہاڈو کی شخصیت ایک دم ہی تبدیل ہو گئی تھی، وہ پوری اسرار سے چلے گئے اور یہاں سے لیکن اس کی دلکشی میں اور اضافہ ہو گیا تھا، رنگ بھی انتہائی صاف تھا۔ میں نے تاریخی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا یہ کمال ہے میڈم ہاڈو، میں نے واقعی اتنا کچھ نہیں سوچا تھا، اب بھی اجازت دو تو میں یہ ماسک اپنے چہرے پر لگا لوں۔
اس نے کہا اور پھر آئینے کے سامنے جا کر اپنی پرانی شکل میں واپس آ گئی۔ تہذیب مالک آہستہ سے بولی، بہت دلکش ہے یہ علی، واقعی اتنا صحیح چہرہ بہت کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ کرینا اڈو واپس آ کر بیٹھ گئی تھی، پھر اس نے اپنے ملک کا نام بتایا اور ہمیں حالات و شواہد کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات تسلیم کرنا پڑی کہ اس کے بیان میں کہیں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ کرینا اڈو نے کہا تم جانتے ہو علی کہ امریکہ میں مقیم یہودی بہت بڑی طاقت رکھتے ہیں، بڑے بڑے سرمایہ دار وجود میں ہیں اور یہ سب کے سب اسرائیلی بقا کے لیے ہر طرح سب کچھ کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ شاید تم اس بات پر تعجب نہ کرو کہ ڈین بوس نامی ایک شخص نے یہ پیشکش کی ہے کہ وہ اسرائیلی مفاد کے حق میں ہائر جوشو کو وہ سب کچھ ادا کرنے کو تیار ہے جو وہ طلب کرتا ہے، لیکن ڈین کا بوس کی اس پیشکش کو دبا دیا گیا ہے اور اس کا پیغام ہائر جوشو تک نہیں پہنچ سکا۔ البتہ اسرائیلی مشن امریکہ پہنچ چکا ہے اور ڈین کا بوس نے اس سے خفیہ ملاقاتیں کی ہیں۔ مسئلہ جو کچھ ہے اب تمہارے سامنے ہے، تمہیں انتہائی سمندر میں کام کرنا ہے تاکہ ان کے درمیان کوئی سودا ہونے سے قبل ہم اپنے طور پر کامیابی حاصل کر لیں، اور میں تمہیں ان تمام اقدامات کی تفصیل بتاؤں گی جو میں نے اب تک اس سلسلے میں کیے ہیں۔ تم یہ سمجھ لو کہ ہائر جوشو کسی بھی وقت کوئی کارروائی کر سکتا ہے، اس لیے میں جو کچھ بھی کرنا ہوگا نہایت برق رفتاری سے کرنا ہوگا۔ اگر تم اس سلسلے میں مکمل طور پر آمادگی کا اظہار کرتے ہو اور پھر مجھے اجازت دو کہ میں اپنے ملک سے رابطہ قائم کر کے اس مہم کے لیے بقیہ انتظامات کرنے کی درخواست کروں۔ ٹھیک ہے، آپ نے خود ہی ہمیں یہ وقت دیا تھا، ورنہ ہم تو پہلے ہی فیصلہ کر چکے تھے کہ آپ کے مقاصد کے لیے کام کریں گے۔ آپ اس سلسلے میں جو کچھ بھی کرنا چاہتی ہیں وہ کریں۔ شکریہ علی، اب میں ایک لمحہ بھی تمہارے پاس نہیں رہ سکتی۔ اپنے طور پر اپنی مصروفیات کو جاری رکھو اور ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار رہو کہ کسی بھی لمحے تمہیں یہاں سے روانہ ہو جانا ہے۔ وہ ہمارے پاس سے اٹھی اور ہم دونوں مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ اپنے اس فیصلے پر ہم بالکل مطمئن تھے۔ دروازے کے بارے میں میں جو معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا اس کا نصف سے زیادہ مجھے معلوم ہو گیا تھا۔ اسے نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے درمیان کوئی خاص معاملہ ہے۔ تمہیں صورتحال کا بخوبی اندازہ ہے کہ کسی بھی غیر متعلق شخص کو ہم ان حالات کی آواز نہیں لکھنے دینا چاہتے۔ بالکل اطمینان رکھے میڈم تارینا، میں نے جواب دیا اور وہ ہمیں خدا حافظ کہہ کر بیٹھ گئی۔ تہذیب مالک ایک لمبی سانس لے کر مجھے دیکھنے لگی۔ تارینا اڈو اس رو کر کہہ رہا تھا بالکل نارمل ہو گئی تھی۔ اس رات اس نے ڈنر پر ہمیں بتایا اسے ضروری کام پیش آ گیا ہے، چنانچہ اس کی غیر حاضری ممکن ہے کچھ طویل ہو جائے۔ ہم لوگ اسے محسوس نہ کریں بلکہ اپنے طور پر تفریحات جاری رکھیں۔ اس نے کہا کہ یہ بات وہ اس لیے کہہ رہی ہے کہ اس سے قبل جب ہم پہلی بار یہاں آئے تھے تو پروفیسر ڈوک نے اس سلسلے میں اعتراض کیا تھا۔ پروفیسر ڈوک جلدی سے بولا نہیں میڈم، اس وقت کی بات اور تھی، اب تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہم آپ کے خاندان میں ہی شامل ہیں۔ آپ اطمینان سے اپنا کام کیجیے۔ تارینا مسکرا کر رہ گئی تھی۔ دوسری صبح اس ناشتے کے میز پر ملاقات نہیں ہوئی، پتہ چلا کہ وہ جا چکی ہیں۔ پروفیسر ڈوک سے بھی دن بھر ملاقات نہیں ہوئی، پھر تارینا دوسرے دن بھی واپس نہیں آئی تھی، لیکن تیسرے دن صبح وہ ناشتے کی میز پر موجود تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے ہم لوگوں سے 2 دن کی غیر حاضری کی معذرت طلب کی اور ہم سے ہماری خیریت دریافت کرتی رہی۔ اسی دن دوپہر کو 2 بجے پروفیسر ڈوک لائن سے فارغ ہو کر ہمارے ساتھ ہی ہمارے کمرے میں آ گیا اور لجاجت امیز لہجے میں بولا دوستوں سوچ تو رہے ہو کہ میں کتنا غلط آدمی ہوں، لیکن یہ بات نہیں ہے، عمر کا ایک بڑا حصہ حسینوں کی محیط میں گزارا ہے اور یہ جانتا ہوں کہ جب 2 نوجوان دل یکجا ہو جائیں تو کسی تیسرے کی مداخلت کس قدر ناگوار گزرتی ہے۔ اس لیے ایک اچھے ساتھی کی حیثیت سے میں نے تم دونوں کے درمیان آنے کی کوشش نہیں کی اور میں اپنے اس عمل کو جاری رکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ میں تقریباً 3 دن کے لیے تم لوگوں سے رخصت ہو رہا ہوں۔ ارے پروفیسر مسلمان لڑکی کو وہاں سے نکال کر میرے پاس نہیں لا سکتا، تو تم جانتے ہی ہو نا میڈم تارینا پوچھا تھا، وہ شام کو آنے کا وعدہ کر کے چلا گیا۔ ان کے ہاں کام کرنے والی خادمائیں چاول اور مچھلی کیلے کے پتوں میں لپیٹ کر لایا تھا، وہ میں نے دوپہر کو بڑے شوق سے کھائے اور ندی کے کنارے گھاس پر لیٹ گیا۔ ادھر ادھر گھوم پھر کر میں نے کسی نہ کسی طرح دن گزارا۔ جب شام کا اندھیرا چھانے لگا تو میں نے مندر کے سامنے دوبارہ الاؤ روشن کر لیا۔ اب میں بے فکری سے سگریٹ وغیرہ بھی پی لیتا تھا۔ کرشن کے بقول وہاں آس پاس اب کوئی تقریب کار ہندو تامل موجود نہ تھا۔ شام کو تامل نوجوان کرشن آ گیا، میں نے کمر کے گرد جیموا کا سوتر لپیٹ رکھا تھا، اس کا ایک ٹکڑا کاٹ کر اس میں 5 گرے ڈال کر پہلے ہی سے میں نے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ کرشن فرار ہونے کے لیے تیار ہو کر آیا تھا، اس کے ہاتھوں میں میرے لیے بھوجن بھی تھا اور مٹی کا ایک چھوٹا کوزہ بھی تھا۔ کوزہ اور بھوجن اس نے میرے سامنے رکھ کر ادب سے جھک کر نمسکار کیا اور الاؤ کے قریب بیٹھ گیا۔ میں نے کوزے کو کھول کر دیکھا، کرشن بولا میں نے معلوم کیا تھا کہ تم لوگ دوپہر میں سونے کے عادی نہیں ہو اور درحقیقت سونے
والے لوگ اس میں ہمارا لیڈر ایلم بھی شامل ہے۔ یہی معلوم میں نے پتوں کو گنا پورے 12 تھے، میں نے خدا ایک طرف رکھ دیا اور گیرو والا سوتر اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا میں نے اس میں 5 گرے ڈال دی کرنا چاہتے ہیں، تو اب بے فکر ہو کر یہاں سے بھاگ جا، جو کوئی تیرے پیچھے آئے گا وہ پتھر بن جائے گا، اور جب تو گھر جائے گا تو ماتا کو بالکل تندرست حالت میں دیکھے گا۔ اور کیا تو ابھی فرار ہو رہا ہے؟ ہاں مہاراج، کرشن نے یہ کہہ کر ادھر ادھر دیکھا، میں نے مسکرا کر کہا گھبرا نہیں مالک، ہم نے تجھے جو سوتر دیا ہے اس کا اثر شروع ہو چکا ہے، اب تیرے پیچھے کوئی نہیں آئے گا، اگر آئے گا تو پتھر بن جائے گا۔ اب میرے ایسا کر کے وزارت داخلہ کے فرض گولیوں کی پیٹی تیرے پاس ہے، یہی کسی گڑھے میں چھپا دے، کیونکہ اور دیگر اہم لوگوں کے ساتھ آج رات کو 11 بجے پسند نہیں۔ اگر یہ گولی بندوق تیرے ساتھ ہوگی تو شنکر پاروتی تیری حفاظت نہیں کر سکیں گے۔ کرشن نے فوراً اسٹین گن اور میگزین کی پیٹی اتار کر میرے قدموں میں ڈال دی اور بولا مہاراج اسے آپ ہی کہیں پھینک دیجیے گا، میں اب یہاں سے بھاگ جانا چاہتا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بتا کہ تیرے ساتھی رات کو کہاں سوتے ہیں، کیونکہ میں سرنگ کے باہر شلوک اور منتر اسی رات 11 بجے تارینا کی رہائش گاہ کے سامنے کرشن ہاتھ جوڑ کر بولا مہاراج کرپا کر کے منتر پڑھنے ضرور جائیے گا، اگر آپ نہ گئے تو کہیں رستے میں کوئی مصیبت نہ ٹوٹ پڑے۔ ہمارے ساتھی رات کو علاقے میں سرنگ کے قریبی گھاس کے تختے پر سوتے ہیں، 2 آدمی سرنگ کے باہر پہرا دیتے ہیں، مگر مہاراج آپ تو رشی منی ہے، آپ کو بڑے ملک کی نمائندہ نہیں سکے گا۔ میں نے جلدی سے کہا ہاں چیلنج بھی احتیاط کے طور پر ہر چیز کوئی نہ کوئی بندوبست کیا گیا ہوگا، تیری خاطر میں وہاں جاؤں گا تاکہ تو خیریت سے اپنی ماتا جی کے پاس پہنچ جائے، اپنی ماتا جی کو میرا پرنام کہنا، جو حکم مہاراج۔ اچھا اب میں چلتا ہوں۔ میں نے ہاتھ بلند کر کے کہا جا بالغ، بھگوان تیری رکشا کرے گا۔ کامل نوجوان نے میرے دونوں پاؤں چھو کر ہاتھ اپنے ماتھے سے لگایا اور نمسکار کر کے شام کے اندھیرے میں تیز تیز چلتا جنگل کی قدالم گھاس میں گم ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے اسٹین گن اور گولیوں والی پیٹی اٹھا لی اور اسے اپنے پیچھے رکھ دیا۔ کچھ دیر میں اپنی جگہ پر جیسے مراقبے میں بیٹھا رہا، میں اپنے ایکشن پلان کے بارے میں تفصیلات سے غور کرنا چاہتا تھا۔ آگے میرا مشن شروع ہونے والا تھا، اب تاج کی لڑکی کی خوشحالی تک مجھے اکیلے جانا تھا اور اسے وہاں سے نکال کر فرار ہونا تھا، اس میں میری اور خوشحالی دونوں کی جان بھی جا سکتی تھی، کیونکہ 12 خونخوار درندوں کے بیچ میں سے ان کا شکار اڑا کر لے جانا کوئی معمولی کام نہیں تھا، لیکن یہ میرا مقصد تھا، میرا مشن تھا، اور اس مشن کے لیے میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر وہاں آیا تھا۔ مجھے صرف مسلمان تاج کی لڑکی خوشحالی تک پہنچنے کا راستہ معلوم ہونا چاہیے تھا، اور تامل تقریب کاروں کی تعداد یقین ہے کہ ہماری کے بارے میں ابتدائی رپورٹ چاہیے تھی جو مجھے تامل نوجوان نے دے دی۔ اس مشن پر مجھے آج ہی رات نکل پڑنا تھا، کیونکہ ممکن تھا کہ رات کے کسی وقت تامل تقریب کاروں کو کرشن کی گمشدگی کا علم ہو جائے اور وہ بیدار ہو کر کمیل گاہ کی کڑی نگرانی شروع کر دے، اور اگر وہ مفروض تامل نوجوان کے پیچھے جاتے ہیں تو مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں تھا، لیکن خطرہ یہ تھا کہ سارے کا سارا گروہ چوکس ہو جائے گا اور پھر ممکن ہے کہ وہ وہاں سے بھی اپنی کمیل گاہ کسی دوسری جگہ منتقل کر لیں۔ یہ گوریلا قسم کی تنظیم تھی اور یہ ٹھکانے بدلتے رہتے تھے۔ میں نے اسٹین گن اور میگزین کی پیٹی اٹھائی اور مندر کی ڈیوٹی میں آ گیا، یہاں موم بتی کی روشنی میں چیک کیا، اس کا میگزین پوچھ نکال کر دیکھا، میگزین بھرا ہوا تھا، پیٹی میں بھی کافی میگزین لگا ہوا تھا۔ میں نے میگزین کی پیٹی کو اپنے لمبے کرتے کے اندر کمر کے ساتھ باندھ دیا، آگ کے علاوہ پر بٹی ڈال کر اسے بجھا دیا اور رات گہری ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ میں آدھی رات کے بعد ایکشن شروع کرنا چاہتا تھا، جس وقت پہرے دار بھی گونگ رہے ہوتے ہیں۔ تامل نوجوان سے میں نے بڑی ضروری سے سرنگ تک کا راستہ معلوم کر لیا تھا۔ چاندنی رات نہیں تھی، آسمان پر صرف ستارے ہی چمک رہے تھے، ان کی بہت پھیکی پھیکی مدن روشنی اندھیرے میں جذب ہوتی محسوس ہو رہی تھی، مگر میں ایسے اندھیروں کا عادی تھا، جنگل پر ہوں کا عالم طاری تھا۔ مجھے ایک بار پھر شیروں کا خیال آ گیا، لیکن اس وقت میرے پاس اسٹین گن تھی، میں شیروں کا مقابلہ کر سکتا تھا، چاہے گولیوں کی آواز سے جنگل کی روایتوں کو زندہ کیا، میرا پستول اور چاقو ندی کے کنارے پتھر کے نیچے دبا ہوا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ چاقو کا میرے پاس ہونا بہت ضروری ہے، جو وہ کمانڈو چاقو تھا، اور اس کا وار جب وہ میرے ہاتھ میں ہو کبھی خالی نہیں جاتا تھا۔ اٹھ کر ندی کنارے آ گیا، پتھر کے پاس سے مٹی ہٹا کر چاقو نکال لیا، ریوالور وہیں رہنے دیا، چاقو کو اچھی طرح سے صاف کر کے اپنے کپڑوں میں چھپا لیا اور بجھے ہوئے الاؤ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میرے اندازے کے مطابق رات جب آدھی سے بھی زیادہ گزر گئی ہوگی تو میں اللہ کا نام لے کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، میں نے اپنا جھولا اتار کر وہیں پھینک دیا، میرے دائیں ہاتھ میں اسٹین گن تھی، میں مندر کے عقب سے اتر کر جنگل میں اس راستے پر چل پڑا جو مجھے تامل نوجوان نے بتایا تھا۔ جنگل کا یہ علاقہ بھی دوسرے جنگلی علاقوں جیسا ہی تھا، تمہارے لیے تمام راستے ہموار کیے جائیں گے، اور تاریخ میرا خیال ہے تاروں کی پھیکی روشنی کی رہبری میں جھاڑیوں اور اونچی گھاس میں سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ میں ٹھیک اسی راستے پر جا رہا تھا جو مجھے بتایا گیا تھا۔ چلتے چلتے مجھے پسینہ آ گیا تھا، جنگل میں حد سے زیادہ تھا،
उन्हें लेकर समंदर की गहराइयों में रवां दवा मैं चुकन्ना हो दूसरे साहब जो उनके वहीं रुक कर बैठे हुए हैं की आड़ ले लेता साथियों जैसा बाकी लोगों को मैंने लाना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि आपको तमाम तफसीलात गैर हमवार होने बता सकते हैं। इसके अलावा मैडम तारीना मुझे अपनी बाईं जानिब इस मिशन के सरबराह की हैसियत से वो आपको तमाम तफसीलात का हेवला ही नजर आ रहा था और आपकी वो तमाम कदम चलता उसके करीब गया तो ये वही हाथी का मुजस्समा था। यही सबसे बड़ी निशानी हम आपके लिए वो तमाम आसानियां मुहैया करना चाहते हैं जो हायल जोशु जैसे शख्स के मुकाबले में थी। आप उस घाटी में दानी जानी वो सिरिंज थी जिसके अंदर ताजिक कमांडो सवालात उबशाली बराए करम तामिल नौजवान से मैंने सिरिंज तक जाने वाला रास्ता खास तौर पर मालूम सवालात करना चुनाचे नशेब में उतरने के बाद बाईं जानिब वाले हाले की तरफ हो गया। मैं बहुत मोहतात था और अंधेरे में रहकर चल रहा था। ये तामिल गोलियों का मस्कन था और यहाँ किसी पहरेदार का मौजूद होना लाजमी बात थी। दरख्त यहाँ ज्यादा घने में आप चाहें घास जरूर मेरी कमर तक आती थी। मैं घास में झुककर उस टीले की तरफ बढ़ रहा था। मैं वो नक्शा अपने साथ लाया। ढलान खत्म हो गई, जमीन हमवार हो गई। यहाँ झाड़ियाँ बेशुमार थी। ये जंगली झाड़ियाँ का आदम फैलाया और कहीं कहीं नारियल की जुड़ी हुई अंधेरे में उन निशानात के बारे में तफसीलात बताने लगा। टीले से कुछ 60-70 कदम के फासले पर आकर एक झाड़ी के पास झुककर सामने की तरफ देखने लगा। टीले में जहाँ मुझे सिरिंज का दहाना बताया गया था वहाँ मुझे सिवाय झाड़ियों के और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कदरे खुली जगह होने की वजह से यहाँ अंधेरा ऐसा नहीं था कि हाथ को हाथ बुझाई न देता हो। सितारों की धीमी रोशनी में भी मेरी कमांडो आंखें हर शय को बखूबी देख रही थी। मैं दबा दबा कर कदम उठाता झाड़ी में से निकलकर टीले के पोल की तरफ बढ़ा। मैं पाँव जमा जमा कर बहुत आहिस्ता चल रहा था। मन मुझे एक आहट सुनाई दी। मैं वहीं बुत बन गया। फिर घास में अपने आप को छुपा लिया। ये आहट कैसी थी? मैं दमसादे घास में बेहिस्सो हरकत बैठा। अमूमन यहाँ बैरी तहकीकात की सुनाई दी। मैंने अंदाजा लगाया कि कोई घास पर आहिस्ता कदम रख कर चल रहा है। एक कदम चलता और फिर रुक जाता है। मैंने बैठे बैठे सिर्फ अपने एक हाथ की हरकत से चाकू निकालकर अपने सीधे हाथ आ जाते हैं और बाज़ चाकू की एक तरफ हल्की तेज धार थी और दूसरी तरफ आरी की तरह के दंदे थे। कदमों की आहट गर्मियों का नतीजा कोई मेरे अकब से चलता हुआ आ रहा था। ये नाइट वॉचमैन के सिवा 2100 मील का सफर तय किया था कि मुझे खतरा ये था कि कहीं वो चलते चलते जिसके लिए हम मुझसे ठोकर न खाए। ऐसी सूरत में वो मुझसे बचकर तो नहीं जा सकता था, मगर इस बात का इम्कान था कि वो शोर मचा दे या फायर कर दे। ये मेरे मिशन के लिए बेहद खतरनाक बात साबित हो सकती थी। मेरा जिस्म पसीने में शराबू था, दिल की धड़कन की आवाज मुझे साफ सुनाई दे रही थी। मैं रुक रुक कर सांस ले रहा था, पाँव की चाप अब हमारे हालात फिर मुझे घास के इधर-उधर हटने की सरसराहट लेकिन फिर हमारी आप दोस्त को ये सरसराहट और अमले के अपराध मेरे करीब से होकर आगे निकल शिकार हो। मैं अपनी जगह पत्थर बना रहा जैसे हमारे होशियार हो गया। मेरा ख्याल था कि वो आगे जाकर कोशिश की दूसरी तरफ मुड़ जाएगा, लेकिन ऐसा न हुआ। पाँव की चाप कामयाब न हो सके। फिर करीब आती सुनाई देने लगी। आवाज करीब आई तो मैंने सांस रोक लिया। आवाज इस बार मुझसे कुछ फासले पर होकर पीछे की तरफ निकल गई। मैंने टीले की मशरिक